नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि आप DGISPR को आज जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं वज़ीर ख़ारिजा और DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो ये बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। मज़ीद खामोशी पाकिस्तान और ख़ित्ते के मफाद में नहीं होगी। और कल शदीद झड़प जैसे कि हमने LOC पर देखी, जिसके बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और इसमें ये बताया गया है कि बड़े शहरों जिनमें लाहौर, कराची और पेशावर शामिल हैं, इनमें दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं और सबूत भी पेश किए गए। तो यह सब काफ़ी ख़तरनाक बातें बताई गई हैं, अगरचे ये कशीदगी सरहदी कशीदगी भी नई नहीं है और इससे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ मुतअद्दिद बार हो चुकी हैं, लेकिन ये शवाहिद किस कदर अहम हैं और इन हालात में हमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये थोड़ा सवाल जहन में बनता है। हिंदुस्तान ट्रेनिंग कैंप्स हिंदुस्तान में भी बनाए हैं, अफ़गानिस्तान में भी हैं, TTP से भी राब्ते हैं, BLA से भी हैं, कंसोर्शियम बना रहा है यहाँ पे हमले करने के लिए। CPEC को तबाह करने के लिए 700 नफरी पे एक स्पेशल मिलिशिया बनी है। हमारे बड़े बड़े शहर जो हैं वो टारगेट ये है। और ये भी एतराफ़ है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो हमले हैं, वायलेंस है, उनका बढ़ाव हुआ है, अपसर्ज हुआ है जी। तो इसका मतलब है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा रीच है और वो ये भी प्लानिंग कर रहा है, उसके शवाहिद दिए गए हैं कि टारगेटेड किलिंग्स भी करो। हमारे कोई मजहबी हैं, कोई बाकी जो माशरे में मकाम रखते हैं, सियासी या दूसरा, ताकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। एक तो होता है कि हम कहें कि कोशिशें हुई, हमने नाकाम बना दी, हमने मार दिया उनको, उनकी जुर्रत नहीं हुई, वो तो और बात होती है। हम एतराफ़ कर रहे हैं कि वायलेंस में, मतलब दहशतगर्दी के वाक़यात में इंक्रीज़ हुआ है। BLA और ये सारों का कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी रीच है और वो ऐसे चीज़ें कर रहा है। और उनके जो ऑडियो टेप्स वगैरह आज सुनाए गए कि उनके फ़लाँ अफसर जलालाबाद में, फ़लाँ जो है काबुल में, वो ऐसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हिंदुस्तानी अज़ाइम के हवाले से इतनी नहीं जितनी अपनी सूरत हाल के हवाले से, कि हम क्या इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि हमारे पे हमले, इंडिया क्या डिस्टेबलाइज कर रहा है। सिर्फ फाटा, जो साबका फाटा और बलूचिस्तान नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी। तो इसका मतलब ये तो रेंज फिर पूरी की पूरी हिंदुस्तान की हो गई। तो हमारे लिए तो बड़ा ये खतरा लगता है। खतरा, हमारी कोई दुश्मनी किसी से है या नहीं है, वो तो हम एतराफ़ करते हैं कि हमारा दुश्मन भारत है, हिंदुस्तान है। तो दुश्मनों से गिला क्या बनता है, ये मेरी समझ में नहीं आती बात। दुश्मन को मौका मिले, उसने फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना जी। ईस्ट पाकिस्तान में जब क्राइसिस बना तो हिंदुस्तान ने उसका फ़ायदा भरपूर लिया या नहीं लिया। या तो हम कहें कि TTP जो है वो हिंदुस्तान ने बनाई है और BLA जो है वो हिंदुस्तान ने बनाई है। ये तो यहाँ पे तंजीमें उनको इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम कहते हैं दुश्मनी है और हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन भारत है, तो फिर वो फ़ायदा नहीं उठाएगा। और डॉक्टर अला नज़र का नाम लिया गया और उनका एक और साथी कि वो अफ़गान पासपोर्ट पे दिल्ली गए। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है जी। उनको पासपोर्ट कैसे मिल गए वहाँ से जी। और दूसरी बात ये कि TTP और बाकी जो उनके कैंप्स हैं वो तो सारे अफगानिस्तान में हैं। हमारे तल्लुकात जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे तल्लुकात, हमारे रवाबित तो तालिबान से हैं ना जी। हम तो उसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए थे जी जी। तो हमारे रवाबित किस काम के कि अगर अफगानिस्तान का जो इलाका है जिस पे अशरफ गनी की हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है और अफगानिस्तान का इतना हिस्से पे कंट्रोल तालिबान का है,
تو اگر طالبان کا ہے تو پاکستان مخالف عناصر کو وہاں پناہ کیسے مل رہی ہے؟ یہ سوال ذہن میں ابھرتے ہیں یا نہیں ابھرتے؟ ان کا جواب ہمیں ملنا چاہیے، اور پاکستانی ذہن تشویش میں مبتلا ہوں گے اتنی بھرپور مفصل ایویڈنس کے ساتھ پریس کانفرنس کے بعد۔ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں وہ جو ایک وہ جملہ رہ جاتا ہے، بین الاقوامی کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایسی کیا باتیں ہیں؟ پر یہ تو اس میں تو پاکستانی ذہنوں میں فکر بڑھ جائے گی اس پریس کانفرنس کے بعد۔ انٹروسپیکشن کی دعوت ایاز صاحب آپ دے رہے ہیں کہ کچھ اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ دشمن کو دشمنی کا موقع کیسے ملتا ہے، لیکن سلمان صاحب جو بھی ڈاسیر پیش کیا گیا عالمی فورمز پر، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم کیسے بھارت کے نظائم کی پہچان عالمی برادری کو کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، یہ بات تو درست ہے کہ بھارت ہمارا ازلی اور بدترین دشمن ہے، اور درست کہا یا صاحب نے کہ اس سے ہمیں ایک اس خیر کی توقع رکھنی ہے، اور وہاں کی لیڈرشپ جو وہاں پر برس اقتدار ہے۔ میں ابھی اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ نریندر مودی صاحب کے برس اقتدار آنے سے پہلے 2002 سے 2014 تک 66 مرتبہ لائن آف کنٹرول پہ اس طرح کا واقعات پیش آئے، اور ان کے آنے کے بعد یہ تعداد ہر سال ہزاروں میں ہو گئی۔ تو یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں تو آپ کو یاد ہے کہ شروع سے کہتا ہوں کہ آپ نریندر مودی صاحب ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اور انہوں نے اپنی انتخابی کمپین میں اپنے جو مضمون مزاحم تھے وہ کھل کے بیان کیے ہیں۔ وہ اپنے ایک ایجنڈے پہ کاربند ہے، اور پاکستان ان کی آنکھ میں کیوں کھٹک رہا ہے؟ دیکھیں یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے ایک بنیادی رول ادا کیا تھا۔ امریکہ نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا، اور بہت حد تک پاکستان نے دہشت گردی کی جڑیں کاٹی ہیں، اس جن کو قابو کیا ہے، بوتل میں بند کیا ہے۔ اب یہ بھارت سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ اس خطے کے اندر خاص طور پہ افغانستان کے تناظر میں وہاں پر ان کی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، اور امریکہ اور پاکستان نے مل کے وہاں پر ایک جو معاہدہ کیا ہے وہاں پر عمل آگے بڑھانے کے لیے، اس میں پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو ہے، اور عالمی طاقتیں اسے سراہتے بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب پاکستان نے یہ رول ادا کیا اور وہاں پر یہ عمل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ انڈیا کس طرح ہضم کر لے گا؟ اور باقی وہ جو باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اور وزیر خارجہ نے کہی ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی باتیں نئی نہیں ہیں۔ کہ بات یہ کہ یہ جو ان کے ٹریننگ سینٹر تھے مغربی بارڈر پہ، سب کو پتا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہ وہاں پر ان کے تربیتی مراکز تھے۔ اس سے پہلے جب بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو اس کے ڈانڈے افغانستان سے جا کے ملتے تھے۔ دیکھیں اس میں ہندوستان کا رول کیا ہے، پاکستان کا کیا، کہ پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جی سارے وہاں پر بیس کیمپ تھے افغانستان پہ، اور ہندوستان افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا تھا، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے۔ اور دیگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رول کیا ہے، کہ چائنا سے پھینٹی کھائی ہے، تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کا جو سلسلہ ہے وہ بد اعتمادی پہ مشتمل ہے۔ پاکستان ان کا ٹارگٹ اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ہر چوتھے دن آ کے بارڈر پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بھارت نے ایک محاذ ادھر چھیڑا تو چین نے اس کا سختی سے جواب دیا۔ پاکستان کے ساتھ ایک عرصے سے وہ پاکستان اور چین کا مطلب دیکھیں، یہ ہے سی پیک، اور سی پیک کے بارے میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اقتصادی خود انحصاری کی منزل سی پیک ہے، تو یہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں چین بھی۔ آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ بین الاقوامی فورم پہ دیکھیں اصل کام جو ہے، جب ہم کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہمارا سال 5 فروری بھی مناتے ہیں، 5 اگست پہ بھی ہم یوم سیاہ مناتے ہیں، اصل کام یہ ہے کہ بھارت کا جو بھیانک، افسوسناک اور شرمناک چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانا ہے۔ جب تک ہم سفارتی محاذ گرم نہیں کریں گے، دنیا کو یہ باور نہیں کرائیں گے کہ جناب آپ کا دورہ معیار ہے۔ ہم جس یو این کی بات کرتے ہیں وہ یو این کے پیمانے 2 ہیں، وہ دیکھتا ہے امریکہ کی طرف، اس لیے کہ جب مشرقی تیمور پہ ہو، سوڈان پہ ہو، ایریٹریا پہ ہو، جہاں پر امریکن مفادات ہیں، وہاں پر وہاں کے عوام کو اپنے مستقبل کے تعین کا اختیار بھی مل جاتا ہے، لیکن فلسطین اور کشمیر میں نہیں ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छी बात है कि आपने खोल के सब कुछ रख दिया है, यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। ये जब तक आप आलमी महाज पे लोगों को नहीं बताएंगे कि जनाब ये इस खित्ते में सबसे ज्यादा, इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को जो खतरा है वो नरेंद्र मोदी के माइंडसेट से है। जब तक इस माइंडसेट में निपटा जाएगा ये खित्ता जो है ये इसी तरह खतरात की जद में रहेगा। वैसे DGISPR ने जैसे कहा नवंबर दिसंबर में दहशतगर्दी हो सकती है, इससे पहले कोयटा पेशावर के वाकयात हुए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आई है जब LOC गर्म हुई है। तो प्रोफेसर साहब शेख रशीद से अपना मतलब निकाल रहे हैं कि सियासतदान अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, रॉ उनको टारगेट कर सकती है। हमारी सियासी सूरत हाल से ये बात कितनी जुड़ी है? देखिए, जो ये इंडिया जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान की इंटरनल कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करता है, और इसलिए इसका ताल्लुक इंटरनल से भी हो जाता है कि हमें अपने इंटरनल सिचुएशन को और हमारी जो लड़ाइयाँ हैं सियासतदानों की आपस की, कि कुछ हो जाए इक़्तिदार की जंग रहेगी हमारी, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन असल जो मसला है या इशू है वो ये है कि पाकिस्तान ने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने बड़ा वाज़ेह सबूत के सामने पेश किए हैं आपके सामने। अब इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट को मोबिलाइज़ करना है। उसमें एक तो ये है कि आप इन बातों को किस तरह एक अच्छे डॉक्यूमेंट की सूरत में इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पेश कर सकेंगे, ये बड़ा अहम है। उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। बहुत सी आर्गूमेंट जो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में हमारे चल जाती है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलती, वो एक आर्गूमेंट डिफरेंट होती है। एक तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। कौन सी बात है, बहुत सी बातें हम यहाँ कश्मीर के बारे में भी करते हैं, यहाँ वो करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आप यहाँ से मूव करते हैं तो वहाँ कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। किस तरह आप अपने मसाइल को उन मसाइल से रिलेट कर सकेंगे जो दूसरे मुल्कों के लिए अहम है, तभी उनको हम में दिलचस्पी पैदा होगी। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा देखें, इंडिया को एक एडवांटेज है जो पाकिस्तान को एड्रेस करना चाहिए, वो टेररिज्म के हवाले से। इंडिया करता यह है, जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है इंडिया, तो उसमें वो दूसरे मुल्कों की सेंसिटिविटीज़ को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए, जो अफ़गानिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हैं या पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप रहे हैं, जो वो बुनियादी तौर पर अमेरिका के मुफादात को चैलेंज करते थे, और हिंदुस्तान इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके अमेरिका में अपने लिए सपोर्ट बिल्ड करता है कि देखिए जी, ये पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है, अफ़गानिस्तान तो ऐसा मुल्क है, और वहाँ से ये कार्रवाई आपके मुफादात को हो रही है, यानी अपने एजेंडे को अमेरिका के एजेंडे से रिलेट करता है। और यही मेरा पॉइंट है कि हमें अपने एजेंडे को बैनुल-अक़वामी एजेंडे से रिलेट करना ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिका की सेंसिटिविटीज़ क्या जी, किस अंदाज में हम गुफ्तगू करें कि अमेरिका में आपकी गुफ्तगू सुनी जाए, अमेरिका के थिंक टैंक में आपकी गुफ्तगू एक्सेप्टेबल हो। और इससे फिर मैं पहले पॉइंट पे जाता हूँ कि हम बहुत सी बातें मैंने ये देखा है ना बाहर, कि हमारे यहाँ से MNA MPs को आप डेलीगेशन भेजते हैं और डेलीगेशन जा रहा है MNA सेनेटर पे, वहाँ जाके वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो यहाँ पाकिस्तान में किसी TV चैनल पे गुफ्तगू हो रही होती है। वहाँ रिलेट ही नहीं कर पाते कि किस मुल्क से बात कर रहे हैं, किस मुल्क के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, और किस तरह हम उनको अपील कर सकते हैं कि वो हमारी बात सुने। ठीक, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंट इनके पास है, उसको प्रॉपर तैयार करें और इस तरीके से तैयार करें कि थिंक टैंक्स उसको क्रेडिबल समझें, दुनिया के, और गवर्नमेंट्स दूसरी क्रेडिबल समझें, वो प्रोपेगेंडा को रिलेट कर सके। और हिंदुस्तान का जो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है कि यहाँ ऐसे ग्रुप्स मौजूद थे या हैं, अफ़गानिस्तान में भी हैं, जो बड़ी ताकतों के मुफादात को नुकसान पहुँचाते हैं, इस प्रोपेगेंडे को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कैसे एड्रेस करने का सोच रही है हुकूमत खावर? क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के? सियासी क़यादत को एक जगह पर जमा करने का वक्त आ गया है, अपने इख्तिलाफात भुला के? देखिए, एक तो पहलू है जिसके ऊपर रोशनी अयाज साहब ने डाली है। दूसरा सवाल यही कि जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में एक तो आपकी लोकल ऑडियंस है और साथ साथ इंटरनेशनल ऑडियंस तो है ही है। लोकल ऑडियंस की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, वेरी रिसेंटली अखबारात में स्टोरीज़ भी आई, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही सीरियस अटैम्प्ट हुई है सुन्नी फसाद खड़ा करने की।
کراچی کے اندر کچھ واقعات ہوئے، اسی طرح آج کل اللہ کرے صبح انشاءاللہ جو وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، خوش اسلوبی سے پرامن طریقے سے ہو جائیں، وہاں پہ اس کو ہوا دینے کی کوشش کی. ہمارا ماضی تو ہے شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے ہیں، تو اس کو بڑا ہی افیکٹولی کاؤنٹر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ باقی ہمارے ملک کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا آزاد ہے، میڈیا کے اوپر بھی ہم بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر کچھ نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ یہاں پہ جب ہماری آرم فورسز یا کوئی سیکیورٹی ایجنسی کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر ہمارے بارڈر ایریاز میں، فار ایگزامپل آپ کا افغانستان کے ساتھ کوئی 2670 کلومیٹر کا بارڈر ہے، پاک ایران کچھ 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو ان ایریاز کے اندر اب سارے کے سارے اوپر اس پہ باؤنڈری لگانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ ان مینڈ ایریاز ہیں جہاں سے دوسری طرف سے آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے. ہر ہفتے ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے نوجوان آفیسرز کی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں، تو وہ بھی ایک کانسٹنٹلی ہمارے اوپر چیزیں آ رہی ہیں. تو جب یہاں سے رسپونڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے جو لوکل جو ایلیمنٹس ہیں جو ان کو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایز اف کہ ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو گئی ہیں، وہ ایک اور لمبی چوڑی بحث شروع ہو جاتی ہے. کچھ پھر نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں اسلام آباد میں بیٹھی، وہ پھر ہمارے ملک کے بارے میں جو پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جی پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اس طرح کے کام کاج کر رہی ہیں. اس چیز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. باقی جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ضرورت ہے یا نہیں ہے، دیکھیں FATF کا سارا جو کیس ہے نا، وہ بنتا ہی ان ساری اخباری رپورٹس کے اوپر. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو آپ کے ملک کے حوالے سے پرسیپشن بلڈ کرتی ہیں، آپ کے ملک کی ریٹنگ کرتی ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے قوانین ہیں، کس طرح کے سارے مسائل چل رہے ہیں. اب ایک جو بندہ برسلز میں بیٹھا ہوا ہے، یورپین یونین میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس کو دیکھتا ہے پاکستان کے اندر، اس کے پاس تو ایک ڈیفرنٹ پرسیپشن ہے جی پاکستان کے اندر چونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ پیچھے بیٹھ کے رن کرتی ہے، لہٰذا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. یہ سارے حقائق دنیا کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دس از واٹ از ہیپننگ. اور میں تھوڑا سا احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا، یہ نہیں ہے کہ ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح کی شہادتیں ہم دے رہے ہیں، اور ماضی میں چلے جائیں کہ وہ فیصلے اچھے تھے یا برے تھے، لیکن ایک ہماری ایک جنگ تو ابھی بھی جاری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پورس بارڈرز ہیں، بیماری ہے، اس بیماری کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں. تو بیماری کا جب آپ ڈائگنوز کرتے ہیں تو میرے خیال میں رپورٹس شیئر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے لوگوں کے سامنے بھی رکھیں اور بیرون ملک جو دنیا ہے، جہاں پہ آپ نے اپنی یہ روزیت پیش کرنے ہیں، اپنی گواہی دینی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گرے سے بلیک میں چلے جائیں، لسٹ میں چلے جائیں. بلیک لسٹ میں جانے کے وہ اکنامک جو ریپریکیشنز ہیں وہ تو ساری دنیا کے سامنے. تو لہٰذا ایک مشکل حالات کے اندر یہ ساری کی ساری پریسر ہوئی ہے. کوئی ملک بھی نہیں یہ چاہتا دنیا کو یہ بتانا کہ ہم کمزور ہیں یا ہمارے بارڈرز کمزور ہیں یا ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو ہمسایہ دشمن ہے اتنا کامیابی سے کر رہا ہے. لیکن میرے خیال میں حقائق اپنے لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. حقائق دنیا کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو فورمز موجود ہیں کہ سیکریٹری جنرل UN سے بات کی جائے اور یہ جو ثبوت ہے پاکستان کے پاس یہ سیکیورٹی کونسل میں لے جایا جائے تاکہ ایڈریس بھی کیا جا سکے، اور بھارت کی جو یہ دراندازی کی ایسی کوششیں ہیں ان کے آئندہ کے لیے روک تھام ممکن ہو. لیکن لوکل سپورٹ سے پھر کس حد تک ہم سیاسی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ بھارت کو ایک مؤثر جواب یکجہتی کا بھی دیا جا سکے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا یا سب کنٹینیو کرتے ہیں بات چیت کو. جیسے ہمارے ملک میں پہلے ہی بغاوت اور غداری کے مقدمے اور تمغے عام ہیں جو ہلچل سیاست میں پیدا ہوئی ہے، ایسے میں ایسی پریس کانفرنس اس میں جو شواہد پیش کیے گئے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیے بات تو ایکسٹرنل کی کرنی چاہیے نا، وہ ڈومیسٹک اپنی وہ چیز ہے. اب وہ کوئی کہے کہ جی منی لانڈرنگ کیس ختم کر دیں، مریم کے خلاف کیس ختم کر دیں، وہ فلیٹس والا جو لندن کا قصہ ہے وہ چھوڑ دیں، اور میاں نواز شریف کو کہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد سب سے بڑے مسلمان سربراہ یہ تھے، تو ہمارا پھر مکہ آئینی ہو جائے گا اور نریندر مودی اس آہنی مکے کو دیکھ کے ڈر جائے گا. اور یہ خوف، پہلے تو فیصلہ کریں
کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف یا یہ کوئی ناٹک کا مقابلہ ہے کہ ہم امریکن تھنک ٹینکوں کے سامنے کون سی بہتر بات کر سکتے ہیں اور ان کی توجہ مرکوز کرا کے, اور جیسے وہ ہے کہ جی ہم عالمی وہ فورمز پہ جا کے کریں گے تو ڈوسیئر اچھا سا بنوا لیں. ہمارے مختلف شہروں کے اردو بازاروں میں وہ جلد بھی بہت خوبصورت بن جاتی ہے, ڈوسیئر کو اچھی جلد میں بھی ڈالیں اور وہاں پہ اپنے سفیروں سے کہیں جی آپ وہاں ان کے فارن آفس میں دے آئے کریں. تو کیا امریکہ جو ہے بھارت کے خلاف ہو جائے گا؟ یا یہ جو جلال آباد میں ان کے کونسل جنرل ہیں یا قندھار میں وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں گے؟ یہ چیزیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ پہلے تو اس کا جواب, اگر ہیں ایسے پیمانے پہ تو کیوں ہو رہی ہیں؟ اور عالمی یہ جو ہم عالمی کہتے ہیں, عالمی بھی کچھ مطلب کہ تھوڑا سا حقیقت پسندی سے کام ہمیں لینا چاہیے. عالمی برادری نے یہ کرنا ہے تو وہ کشمیر ہمیں دے دے گا, تو عالمی برادری نے یہ کیا تو ہمیں ایسٹ پاکستان واپس مل جانا چاہیے تھا. کیسی باتیں, یہ ریل دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. یہ اگر چیزیں ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں اور ہم کیا اس کا کر کیا سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے تو آج جو میں ان کی وہ باتیں سن رہا تھا اور فورن منسٹر صاحب نے اپنا وہ جو بیان دیا اس کے بعد آخر میں کہا انہوں نے ہم اپنا حق جو ہے دفاع کا وہ محفوظ رکھتے ہیں. یار کوئی ذی شعور ملک ایسی باتیں کرتا ہے؟ جب آپ پہ حملہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ہم رضا, آپ اس کا جواب دیتے ہیں. جب 1967 میں اسرائیل کو خطرہ تھا کہ مصر, شام اور اردن اس پہ حملہ کرے گا, اس سے پہلے اس نے حملہ کر دیا, کسی انٹرنیشنل فورم کے پاس نہیں گیا. اور ان کو تب خبر ہمارے عرب بھائیوں کو ملی جب ان کی تمام ایئر فورسز ڈسٹروائے ہو چکی تھیں. تو یہ باتیں جو ہیں کرنا مجھے سچی بات ہے, مجھے ڈوسیئر کی باتیں, اجمل پہاڑی یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے, ڈاکٹر اللہ نظر گیا ہے, اس کا ایک اور ساتھی گیا ہے, وہ دہلی میں وہاں پہ وہ تھے, وہاں پہ افغان پاسپورٹوں پہ گئے ہیں, 700 کا جو ہے وہ ملیشیا بن رہا ہے. ہم نے سی پیک کے دفاع کے لیے 2 ڈویژن صرف اس کے دفاع کے لیے ہم نے بنا لی ہیں. خدا کے بندو, ہم کس سچویشن میں رہ رہے ہیں؟ مطلب کون سی ہماری یہ سیکیورٹی, ہماری کیسی نازک سیکیورٹی ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ ہے یا تو جواب دینے کی سکت ہو. ٹی ٹی پی جو ہے, میں پھر سے ایک سوال دہراؤں گا, ٹی ٹی پی کا جو دوبارہ ان کے فیکشنز جو وہ تھے وہ دوبارہ اگر یکجا ہو گئے ہیں اور ان کے روابط ہندوستان بی ایل اے اور دوسری بلوچی تنظیمیوں سے بنا رہے ہیں, تو ہونا تو الٹ چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا نریندر مودی نے ہندو قوم کو تقسیم کر دیا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے. چین سے انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی اور چین نے انہیں ایسا سناٹا دار جواب دیا, ڈی سٹیبلائز تو ہندوستان کو ہونا چاہیے. ہندوستان نے کشمیر میں یہ کیا اور کشمیری کھڑے ہو گئے ہیں, وہ ان کو ہضم نہیں ہوگا وہ جو انہوں نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے. یہاں تو اگر یہ آپ روداد آج پریس کانفرنس کی سنیں تو ڈی سٹیبلائز پاکستان ہو رہا ہے, ہندوستان تو نہیں ہو رہا. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر محاذ پہ وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور یہاں سے پھر اندرونی آوازیں ایسی بے ربط اٹھتی ہیں. دیکھیں نا جی, اندرونی محاذ پہ یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, فلانا, اندرونی محاذ پہ تو وہ کیسز ہیں. یا تو آپ کہیں نا جی کہ کیسز وہ ختم کر دیں سارے, اور پھر یہ ہم کہیں ٹی ٹی پی کے حملے بھی بند ہو جائیں گے, بی ایل اے اور ڈاکٹر اللہ نظر بھی اپنی ایکٹیویٹیز بلوچستان میں ختم کر دیں گے, جموں اینڈ کشمیر میں بھی وہ نہیں کریں گے, اور ٹریننگ کیمپس تمام کے تمام جو ہیں جو افغانستان میں اتنے ہیں, ہندوستان میں اتنے ہیں, وہ بند ہو جائیں گے. میری تو آج تشویش بڑھ گئی یہ ساری روداد اور کہانیاں سن کے. باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا سارے معاملے کا, لیکن سلمان صاحب اس کا جواب کیسے دینا ہے, یہ فیصلہ کہاں ہوگا؟ دیکھیں عائشہ, جو نکات ایاز صاحب بیان کر رہے ہیں باتیں تو وہ درست ہیں, پوائنٹس تو وہ بڑے ٹچی ہیں کہ ہمیں کیا بیانات اور اعلانات کے ذریعے تیاری کرنی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس طرح کی کیفیت کے اندر اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنا ہوتا ہے. کہ یہ بات درست ہے کہ سیاست اپنی جگہ, مقدمات بھی ہوتے رہتے ہیں, ماضی کے اندر بھی مقدمات ہوتے رہے, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا مقدمات کی بات ہے. یہاں پر تو جو غداری کے تانے اور بغاوت کے مقدمات
جب تک ہم اس ساری صورتحال میں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے تو ہم مؤثر انداز کے اندر اس صورتحال کا جواب نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہوئی. میرا خیال تھا کہ آج رات جو کچھ کنٹرول لائن پہ ہوا ہے، اور ابھی جیسے پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم دنیا کے سامنے جب کیس رکھتے ہیں تو دنیا کے مطابق رکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے نزدیک ٹچی ہیں. بھئی ہم نے سنا تھا کہ جی مغرب جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا ٹچی ہے. کیا آج دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی بدترین کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہی؟ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ جب وہاں پر ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ نہ کیا جاتا ہو، بھارتی فوج وہاں پر نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ نہ کی جاتی ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یو این کے پلیٹ فارم پہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت جرأت مندانہ تقریر کی، لیکن میرا خیال تقاریر، ریزولیشنز، بیانات اور پریس کانفرنس سے زیادہ اصل کام جو ہے وہ سنجیدگی سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری معاملات جو ہے، دیکھیں بات یہ کہ کون سا ایسی بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ اس ساری صورتحال جتنی سنجیدگی سے آپ نے یہ بتایا اس پہ لائیں نا کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو آپ استعمال کر لیں. پرائم منسٹر صاحب، بھئی آپ کے درمیان تو اتنا گیپ ہے کہ 2.5 سال کے درمیان نہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کی ملاقات تک نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل طاقت جو ہوتی ہے، دیکھیں فوج لڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رات انہوں نے کارروائی کی ہے تو جوابی کارروائی ہوئی ہے. اور انڈین چینلز چیخ رہے تھے کہ جی ہمارے 4 فوجی اور اتنے بندے مارے گئے ہیں. فوج تو اپنا کام کرتی ہے، لیکن جنگوں کے معاملات صرف فوج پہ نہیں چھوڑے جاتے. اصل چیزیں جو لڑتی ہیں وہ قومیں پیچھے لڑتی ہیں. کیا آج پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی موجود ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار ہے، اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. ایک دوسرے کے خلاف چور ڈاکو کی گردان، اس کے اثرات تو پاکستان میں اچھے نہیں ہو رہے، تو ہم باہر کیا بتائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان ایشوز پہ، دہشت گردی کے ایشو پہ، یہ کشمیر کے ایشو پہ، اپنے جو دیگر قومی مفادات کے ایشوز ہیں ان پہ تو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. اور بار بار میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی کچھ لائنز، کچھ فیلڈ جو ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا، کہ اس پہ بھی آپ سیاست کرنی شروع کر دیتے ہیں. معیشت والا ایشو ہے، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. ناکام اور نہل کہتے ہیں حکومت کو، وہ کہتے ہیں جی چور اور ڈاکو ہیں. کیا چور اور ڈاکو قرار دینے کے بعد 2.5 سال میں آپ نے ان سے کوئی ٹیڑی پیسہ بھی نکلوا لیا ہے؟ تو بات یہ کہ جب تک اہم اور سینسٹیو ایشوز پہ آپ ایک کنسنسس پیدا نہیں کریں گے اور اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے تو اس طرح کی پریس کانفرنس کا وہ اثرات نہیں ہو پائیں گے. باقی یہ بات درست ہے کہ فوج نے ایک لڑائی لڑی ہے اور اس جنگ میں ہمارا بہت بھاری نقصان ہوا ہے. اس میں کہ 60,000 لوگ ہم نے اس جنگ میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. ہمارا 1.5 کھرب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. اور وہ امریکہ جس کی خاطر ہم اس جنگ میں کودے تھے، انہوں نے تو اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈال دیا ہے. یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو نومبر دسمبر کی بات کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں. اور یہ ساری بات یہ کہ انڈیا کے حوالے سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ازلی اور بدترین دشمن ہے. وہ اس وقت اس خطے میں آئسولیشن کا شکار ہے. پاکستان کی جیسی بھی ہے ایک اہمیت بنی ہے افغانستان کے حوالے سے، ہمیں اس اہمیت کو قائم بھی رکھنا ہے اور اپنے جو مفادات اس خطے میں یقینی بنانے. اپنے مفادات، پروفیسر معذرت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بہت اہم سوال آپ کے لیے بھی ہے کہ گلگت بلتستان میں بدامنی کے منصوبے بھارت بنا رہا ہے، بلوچستان میں وہ یہ ارادے رکھتا ہے، وہ دوسری جانب ہمیں سیاسی عدم استحکام سے بھی دوچار کرنا چاہتا ہے، سی پیک بھی وہ سبوتاج کرنا چاہتا ہے. یہ باتیں کیا ملک میں خوف کی فضا پیدا نہیں کریں گی؟ اور اگر ہم یہ ثبوت سیکیورٹی کونسل میں لے کر جاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروفیسر صاحب، شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے اور وہ بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں. سچویشن ایسکیلیٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ نہیں، ایسکیلیشن کا تو چانس ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی سچویشن خراب ہو. ڈپلومیٹکلی ٹینشن آپ کی انکریز ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے جو ہے نا ضروری اس بات کا ہے کہ ایک تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے لیے سپورٹ موبلائز کریں یا کم از کم انفارم کریں، لیکن یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ امریکہ یا کوئی ملک آ کے آپ کو ریسکیو کر دے گا. نمبر 2 کہ جن گروپس کا آپ نے کہا ہے کہ فلاں گروپ کو سٹرینتھن کر رہے ہیں، فلاں گروپس کو سٹرینتھن کر رہا ہے انڈیا، تو آپ ان گروپس کو کاؤنٹر کیجئے.
ان کی اسٹریٹجیز سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کو آپ کاؤنٹر کیجئے۔ تیسرا پھر یہ بنتا ہے کہ آپ اوور آل انٹرنل سچویشن میں یہ جو ایلینیشن ہے، جو عدم وابستگی پیدا ہوئی ہے، ناراضگیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کو آپ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مثلا بلوچستان کے اندر لوکل پرابلمز اور لوکل ایشوز کو ڈیل کرنا ضروری ہے۔ جو پاورٹی ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو وہاں مزری ہے، چاہے وہ اس کی کوئی وجہ ہو، چاہے وہ ان کے وہاں کے جو ہوتے ہیں خان اور لیڈران ہیں، کچھ ہے، ان کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو افغانستان میں ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا پاکستان کے اندر ڈومیسٹک لنکیجز کیا ہیں، ان کو آپ ڈیل کریں اور سیاسی عمل میں تھوڑا سا تعاون پیدا کریں۔ تھوڑی سی گورنمنٹ اور اپوزیشن میں گفتگو سے بھی یہ ماحول بہتر ہوگا، اور یہ بہت اہم ہے کہ حکومت میں اور اپوزیشن میں گفتگو، حکومت کو ناراض ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اسی طرح اپوزیشن کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو ایک ہولسٹک کمپریہنسو ٹوٹل اپروچ چاہیے جس میں فارن پالیسی، ڈپلومیسی اور ڈومیسٹک فیکٹرز اور سیکیورٹی کے جو ہے نا ان کو ریویو کرنا پڑے گا، اور ریویو کے لیے مل کر بیٹھنا پڑے گا۔ خاور، ارادے کیا ہیں اب اس پریس کانفرنس کے بعد؟ کیا ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ؟ نیکسٹ اسٹریٹجی کیا؟ دیکھیں، جو دوسری نظر سے یہ ساری اگر سٹوری کو دیکھیں تو میرے خیال میں آج ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اتنا افیکٹولی فالو کر رہی ہیں اور اتنا منیوٹلی ڈیٹیل انفارمیشن ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، اور ہم انڈیا سمیت دنیا کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ دس از واٹ انڈیا از پلاننگ، اور یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے اور ہم اس کا افیکٹولی اس کا جواب دیں گے۔ میرے خیال میں ریسنٹلی جب بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو عائشہ، ہم نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی حرکت ہوئی تو ہم جواب دیں گے۔ وہ دن دہاڑے ہم نے جواب دیا اور پوری دنیا کے سامنے جواب دیا۔ جب وہ ہمیں ٹارگٹ میزلز کے ذریعے کرنے والے تھے تو ہم نے ان کے 3 ٹارگٹس کے بدلے ہم نے 10 ٹارگٹ ان کو بھجوائے تھے، اور دنیا کو بھی بتائے تھے کہ اگر وہاں سے میزلز آئیں تو ہماری طرف سے پھر 3 کی بجائے 10 جائیں گے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ ملک کے اندر دیکھیں سیاسی بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی امریکہ کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے کہ ملک بیچ دیں گے، آپ نے چین کے نیچے ہیں، آپ فلانے کے نوکر ہیں، یہ سیاسی بیان بازی چلتی رہتی ہے۔ آن گراؤنڈ میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی جماعت بھی اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف ہے، سب کو پتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے کیا مسائل ہیں۔ باقی عمران خان اور شہباز شریف صاحب کی اگر ملاقات سلمان غنی صاحب چاہ رہے ہیں ہو جائے تو میرے خیال میں چلیں، ان کا کیسز ویسے چل رہے ہیں، ان سے تھوڑی فراغت ہوتی ہے تو چیزیں ساری سامنے آ جائے گی۔ میں دوبارہ سے میرے حساب سے یہ ضروری تھا، یہ حقائق ملک کے اندر بھی لوگوں کو بتانا ضروری تھا، اور انٹرنیشنلی تو سرٹنلی آج کل آپ کو پتا ہے 5th جنریشن وار ہے، آج کل پرسیپشن کی وار ہے۔ اب دیکھیں نا، انڈیا نے ابھی نندن کے اوپر فلم بنا دی ہے کہ وہ ہمارا کامیاب پائلٹ ہے۔ ہم نے ساری دنیا کے سامنے اس کا جہاز گرایا، اس کو پکڑا، لیکن ابھی تک ہمارے یہاں اس پہ نہ فلم بنی ہے نہ کوئی ڈرامہ بنا۔ وہ معاملہ لٹک گیا۔ فلم بنا دی ہم نے کلبھوشن کو ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ ویسے ایک اور اچھی دیکھیں 29 مارچ 2016 کو جب ایک پریس کانفرنس یہاں پہ پی آئی ڈی میں ہوئی تھی جس میں اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم سلیم باجوہ تھے اور ساتھ میں سینیٹر پرویز رشید تھے، انفارمیشن منسٹر۔ وہ پرویز رشید صاحب دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کم از کم ابھی پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے، وہ سب کے سامنے بات کرتا ہے کہ انڈیا کہہ رہا ہے، اور آج بھی ایک 1 پیج سامنے بیٹھے ہوئے آئی ایس پی آر والے انفارمیشن منسٹر بھی۔ ٹھیک ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ایاز صاحب۔ ہاں یا دیکھیں عائشہ، ایک تو میری دست بستہ یہ ایک ریکویسٹ ہے راول پنڈی سے، خدا دے واسطے یہ 5th جنریشن وارفیئر کا فریز نکال دیں اپنی یہ سوچ سے، اور سائیکولوجیکل وارفیئر کب نہیں ہوئی سن زو کی کتاب پڑھ لیں، جنگیز خان کی وارفیئر دیکھ لیں، ہٹلر کی کیمپینز دیکھ لیں، جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے فرینچ مورال کولیپس ہو گیا تھا۔ یہ ہم نے کہاں سے یہ 5th جنریشن وارفیئر کی ٹرم یہ سیکھ لی ہے؟ کوئی موقع مناسبت کی بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ آج کے دن اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیا تھی؟ سب سے بڑا واقعہ جو کل جو ہوا ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ تھا۔ اتنا سا ایک اچھا مدلل بیان آتا آئی ایس پی آر سے کہ وہ ہوا ہے جو جواب دینا چاہیے تھا، پاکستان فوج نے اسے دے دیا تھا۔ بالکل اس کو کر کے یہ آج اتنی لمبی ایسے کر کے فلانا ڈھمکانا یہ، پر آخر میں اور 5th جنریشن وارفیئر جیسے وہ ہم نے وہ سی پیک کا کہا تھا نا جی، وہ گیم چینجر ہے، گیم چینجر ہے۔
दुकानों में जाके देख लें कि माल किसका पड़ा हुआ है, खुदा के वास्ते को थोड़ा सा पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक है, ज़हनों यानी को कि हमें आज़ाद इस होना मौजूदा सूरत में वन लाइनर इफ यू वांट। कलभूषण नेटवर्क, इससे बड़ा सबूत तो कोई नहीं हो सकता। ठीक है। माजी की हुकूमत नाम लेने से कतरा रही थी, हम इसे अंजाम पे पहुंचाने से कतरा रहे हैं। हमें यकसुई और संजीदगी की जरूरत है। पॉलिसीज नेशनल रिव्यू करें, इश्यूज जो पे। स्ट्रेटजीज हैं उनको अपग्रेड करें। हर एक जो भी क्राइसिस आता है उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, उसको देखने और समझने की जरूरत है। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.